सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूं लीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और राना ताहिर साहब। सहाफ़ी का कत्ल और कत्ल की जो वजह है वो हक़ाइक़ है, कुछ इस हवाले से बात करेंगे। जी समी साहब। पॉलिटिक्स पे हम रोज़ाना बात करते हैं और ये भी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है ये ख़बर। सहाफ़ी उनके ज़िम्मे ये काम है और वो बात करते हैं, लोगों को बताते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हुक्मरानों को, ताकतवर लोगों को पसंद नहीं होती, उसमें बाज़ औक़ात कुछ गलती का भी एहतमाल होता है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन किसी को कत्ल कर देना ये बड़ा एक अलमनाक है। ये अज़ीज़ मेमन साहब KTN के रिपोर्टर महराबपुर सिंध में, इनका मर्डर हुआ है। ये अपने घर से निकले अपने काम के लिए और इनका कत्ल कर दिया गया। वो जो उनके पास केबल थी DSLR, उसी से उनका गला दबा के उनको नहर में फेंका गया और वहाँ से उनकी बॉडी रिकवर हुई। अफसोसनाक बात यह है कि आज से कोई मैं इस कत्ल का किसी के साथ ताल्लुक़ नहीं जोड़ रहा। मेरे कहने का कतई, ये वाक़या बयान करने का कतई ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि फ़लाँ या फ़लाँ इसमें कोई इन्वॉल्व है। वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अज़ीज़ मेमन उन सहाफ़ियों में से था जिन्होंने, जब बिलावल भुट्टो साहब ने ट्रेन मार्च किया था तो उसमें खबर आई थी कि बहुत सारे लोगों को पैसे दे के लाया गया, फिर उनको पेमेंट्स नहीं की गई, उन लोगों के कुछ इंटरव्यूज़ भी चले, उन लोगों की बात भी चली। वो जो खबर सारी ब्रेक हुई थी और वो जो इंटरव्यूज़ हुए थे, वो अज़ीज़ मेमन ने वो ख़बर की थी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि उनको धमकियां मिल रही हैं। वो वहाँ से निकल के इस्लामाबाद आ गए। यहाँ पर उन्होंने आके बहुत सारे दरवाज़ों पर दस्तक दी। उन्होंने अपने लिए पनाह मांगने की कोशिश की, सिक्योरिटी मांगने की कोशिश की, अपने लिए प्रोटेक्शन मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी उनकी बात। कहाँ तक, कब तक वो इस्लामाबाद में रह सकते थे? बड़ा महंगा शहर है यहाँ पे, तो जो लोग रहते हैं उनको अपनी ज़िंदगी गुजारना यहाँ पर उनके लिए बड़ा मसला है। तो महराबपुर से आया हुआ एक सहाफ़ी अंदरूनी सिंध से कितने दिन कोई उसको बर्दाश्त करता, कितने दिन तक वो यहाँ पे रहता? वो वापस चला गया यहाँ से बेयार और मददगार होके। किसी ने उसकी मदद नहीं की और बिल आखिर आज सुबह उसे कत्ल कर दिया गया। बड़ी अलमनाक कहानी है ये, बड़ी दर्दनाक कहानी है। मैंने इसको स्टोरी में शामिल हमने प्रोग्राम में इसलिए किया कि बड़ा बहादुर आदमी था और मैं तो गिल्टी महसूस करता हूँ अपने आप को कि हम कुछ भी नहीं कर सके जब वो ज़िंदा था, जब वो मदद के लिए पुकार रहा था, अपने लिए सिर्फ प्रोटेक्शन मांग रहा था और कुछ भी नहीं मांग रहा था। शरीफ आदमी था और उसने अपने इस जो हम कहते हैं ना सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है, तो ये वो लोग हैं जो मुक़द्दस पेशा समझ के काम करते हैं, बड़े से बड़े आदमी की स्टोरी करते हैं। मैंने ये वो जिक्र किया स्टोरी का, मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि इसमें पीपल्स पार्टी या वो लोग इसमें मुलव्वस हो सकते हैं, कतई तौर पे मेरा ये मकसद नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा जो वाक़या आज हुआ, कौमी असम्बली में सहाफ़ियों ने इस पर एहतजाज किया। शीरी मज़ारी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं, फिर स्पीकर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इस पे JIT बना देते हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा कि ये सूबाई खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकी अज़ीज़ मेमन को, कत्ल हो गया अज़ीज़ मेमन। और अब अगर उसकी एक ज़ाहिर है बड़े ताकतवर लोग होंगे, हुक्मरान हो सकता है वैसे कोई कार्टेल हो, उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर स्पीकर साहब कह रहे हैं कि हम JIT बनाएं, तो राजा परवेज़ अशरफ साहब फरमा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो पीपल्स पार्टी लोगों की जमात, भुट्टो ने खून दिया, क्या जमात थी, क्या मैनिफेस्टो था, क्या बड़े बड़े लोग थे। और अब ये छिछोरपन की इंतहा है अब तो, यानी इतने बालिश्ते, इतने छोटे छोटे लोग और पता नहीं कितने बड़े बड़े ओहदे। अब तो बात करते हुए भी शर्म आती है। वो कहते हैं जी इससे खुद मुख्तारी जो है सूबे की वो मुतासर होगी। राना साहब, अजीज़ मेमन के अगर कातिल पकड़े जाएंगे,
اگر جے آئی ٹی بنے گی، کیونکہ وہ صوبائی حکومت جو اسے پروٹیکشن نہیں دے سکی، وہ صوبائی حکومت جو اس کا تحفظ نہیں کر سکی، اور وہ اسلام آباد میں آ کے آ کے تو مدد کے لیے پکارتا رہا. اب اگر جے آئی ٹی وفاق بناتا ہے تو یہ صوبائی جو خود مختاری ہے اس پہ فرق پڑتا ہے. تو ان کی جو راجہ پرویز اشرف کی یہ بات ہے، بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں ان کی طرف کہ کیا پھر اس میں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ شامل ہیں. رانا صاحب دیکھیں بھائی جان، سمیع صاحب، یہ بہت ہی ظلم کی بات ہے کہ نہایت بے دردی سے ایک صحافی کو قتل کر دیا گیا، یہ باوجود اس کے کہ وہ کافی دنوں سے اپنے لیے پروٹیکشن کا مترہے تھے. صوبائی حکومت نے ان کی بات نہیں سنی، اسلام آباد میں ان کی بات نہیں سنی گئی اور انہیں قتل کر دیا گیا. اس پر سمیع صاحب یہ کہنا کہ قتل کی تحقیقات کے لیے اگر جے آئی ٹی، اور یہ ایک مقتدر ایوان ہے، ایک طرف تو کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی، اگر پاکستان کی قومی اسمبلی اس حوالے سے کوئی جے آئی ٹی بنا دے تو وہ صوبائی معاملات میں اور صوبائی خود مختاری میں مداخلت ہے. جی سمیع صاحب، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں کہ صحافی اپنے فرائض کی انجام دہی میں اگر حقائق سامنے لائے تو اس کو بے دردی سے قتل کر دیا جائے. آپ نے کہا کہ ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا تھا تو آصف زرداری نے جب اقوام متحدہ کی ٹیم اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کو بلایا تھا، وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں تھی؟ اس وقت تو یہ بات نہیں کہی گئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے محترمہ بے نظیر، ان کا قتل بھی، اس پر بھی ہمیں شدید دکھ ہے، اس کے بھی حقائق سامنے آنے چاہیے. لیکن سمیع صاحب، کسی نے اس کی مخالفت اس لیے نہیں کی کہ حقائق سامنے آئیں، بے شک کوئی بھی آ کر لے تحقیقات. تو آج اگر یہاں سپیکر صاحب نے کہا کہ جے آئی ٹی بنا دیتے ہیں تو انہیں یہ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، جو پیپلز پارٹی کا رویہ قومی اسمبلی میں تھا. تو اس قتل کی تحقیقات کے لیے صحافی بھی احتجاج کر رہے ہیں. صحافیوں نے آج قومی اسمبلی میں واک آؤٹ بھی کیا. انہوں نے کہا جی ہم اس معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات چاہتے ہیں. تو نہیں، جب عزیز میمن صاحب یہاں پر آئے اور بہت سی جگہ پہ انہوں نے انٹرویوز دیے اور لوگوں سے بات کی، صحافیوں سے بات کی، تو انہوں نے بڑے کھل کر یہ بات کی تھی اور بڑا کھل کر یہ بہت سے لوگوں کا نام بھی لیا تھا جن کے جو تانے بانے وہ پیپلز پارٹی سے ملتے ہیں. اور اس کے بعد اگر صوبائی حکومت سندھ کے انڈر اگر کوئی بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو وہ بھی سمیع صاحب ایک سوال ہی ہوگی نا. تو اس کے حوالے سے تو وفاق کو دیکھنا چاہیے یا اس حوالے سے ہم کورٹ کی طرف دیکھتے ہیں؟ سر یہ بات آپ کی صحیح ہے. یہ میں تو پہلے کہا کہ یہ بڑا المناک واقعہ ہے. رانا صاحب، میری تو سمیع صاحب، میں تو یہ گزارش کروں گا چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار صاحب سے کہ وہ اس معاملے کا آج خود نوٹس لیں. یہ ایک صحافی کا جو اپنے فرائض ادا کر رہا تھا قتل ہے، اور اس کے حقائق معلوم کرنے کے لیے عدالت عظمیٰ کو جے آئی ٹی تشکیل دے. بالکل دینی چاہیے انہیں، کیونکہ دیکھیں اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹینڈنسی ہے اس وفاقی حکومت میں بھی، ایک ٹینڈنسی، میں خود اس کا وکٹم ہوں رانا صاحب، کہ یہ جو ان کو ان کا آئینہ میں چہرہ دکھاتا ہے، جو ان کے کرتوتوں کے پر بات کرتا ہے، اس کو یہ ٹالریٹ نہیں کرتے. اور پیپلز پارٹی نے بھی وہی کیا. تو یہ گورنمنٹ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا کرے گی، کیونکہ یہاں پر تو سرکار کے جو وزیر ہیں وہ ہاتھ چپ ہیں، آپے سے باہر ہیں، وہ آپے سے باہر ہیں، دے آر آؤٹ آف دیئر اسکن. بالکل وہ کسی صحافی کو کچھ نہیں سمجھتے، گالیاں نکالتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، ان پرووکڈ اٹیک کرتے ہیں. یہ بالکل حقیقت ہے. تو یہ کیا پروٹیکٹ کریں گے اس کو؟ تو یہ تو جو آپ نے بات کہی ہے کہ چیف جسٹس گلزار صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس میں صوبائی حکومت کو بھی بلانا چاہیے. اس میں وفاقی حکومت کے کچھ لوگوں نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان کے کرتوت ہیں، ان کے بارے میں بھی سوال ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اوور آل یہ جو ہے آزادی صحافت، اس کا جو معاملہ ہے یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، کیونکہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے گورننس سے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے سسٹم سے. ڈیموکریسی فنکشن تب کرتی ہے جب آزاد صحافت ہو، اور اگر آپ صحافیوں کو مارے پیٹیں گے، آپ انہیں قتل کریں گے، میڈیا مالکان کو آپ روکیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ جو آزادیاں ہیں ان کو سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر یہ سسٹم نہیں چلے گا. میڈیا مالکان کو تو سمیع صاحب معاف کرنا، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، بیچارہ نشانہ تو صحافی بنتا ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے آپ کی. میں ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی کہانی ہو، لیکن بہرحال جو بات آپ نے کہی، عدالت عظمیٰ کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے اور ایک کوئی کمیشن بنانا چاہیے. چیف جسٹس صاحب کو خود یہ اپنی زیر نگرانی یہ معاملہ دیکھنا چاہیے. ان جو کریکٹرز کو بلا کے تو انویسٹیگیشن کروانی چاہیے، کسی سینئر جج کو لگائیں کہ وہ اس کی انویسٹیگیٹ کریں، تاکہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے
ان کو پکڑا جا سکے. اس کے بغیر تو حقائق سامنے آنے چاہیے, ملزم پکڑے جانے چاہیے. سمیع صاحب دوسرا بھائی جان جو اب بڑی پولیٹیکل سٹوری ہے ہماری, اس کی طرف چلتے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل پاکستان میں ہیں اور انہوں نے بہت ریفیوجیز کے معاملے میں بھی بات ہوئی ہے. اس کانفرنس میں بھی وہ گئے, پھر وہ ایک تصویری نمائش میں بھی گئے. آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی, شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ان کی ایک ہوئی ہے, پریس کانفرنس چل رہی ہیں, پرائم منسٹر یہ وہ, اور کشمیر کے ایشو پر بات ہو رہی ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ سیکریٹری جنرل صاحب کشمیر نہیں گئے, اگر چلے جاتے تو بہت اچھا ہوتا. پاکستان نہیں لے جا سکا انہیں کشمیر, کسی وجہ سے انہوں نے وہاں پر جانے کا فیصلہ نہیں کیا. لیکن کشمیر کے ایشو پر بات ہو رہی ہے اور یہ کہا سیکریٹری جنرل صاحب نے کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کی روشنی میں فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کس نے کرنا ہے؟ اب اگر وہ قراردادیں اقوام متحدہ کی ہیں تو پھر اقوام متحدہ کو ہی اس کو انفورس کرنے کے لیے زور لگانا پڑے گا نا. تو وہاں پر جو بیلنس آف پاور ہے, وہ جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں, ان میں چائنا یہ کہتا ہے ٹھیک ہے, رشیا بھی ہے, لیکن امریکنز قابو میں نہیں آتے, برطانیہ والے بھی قابو میں نہیں آتے, فرانس بھی انڈیا کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے اس حوالے سے, وہ اپنے رافائل جہاز انہوں نے بیچنے ہیں. بورس جانسن نے ابھی جو اپنی کابینہ میں ریشفل کیا ہے, انہوں نے جن لوگوں کو وہاں پر لگایا ہے اور پاکستانی جو تھے ریجن کے لوگ, ان کو جس طریقے سے تھوڑا فارغ کیا ہے, اس سے لگتا یہ ہے کہ جو بورس جانسن کی جو برطانیہ کی حکومت ہے اس میں آنے والے دنوں میں انڈین انفلوئنس ہمیں نظر آئے گا. بلکہ ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا, آپ ہی اس خبر کو ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ جو ایک خاتون ہیں ایم پی, ان کو انڈیا نے وہاں سے ڈپورٹ بھی کر دیا اور ان کو جانے نہیں دیا گیا. حالانکہ یہ بڑی ایک افسوسناک بات تھی. ڈیبی ایبراہم لیبر پارٹی کی ہیں وہ ایم پی, اور یہ جو 370 ایبروگیٹ کیا اس کی بہت وہ کرٹیکل تھیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, تو ان کو دلی سے واپس بھیج دیا انڈیا نے. اور اتنی وہ دیدہ دلیری سے سب کچھ کر رہا ہے. اور یہاں پر ایل او سی پر وائلیشن ہے. کشمیر کے اندر آپ دیکھیں کتنا ظلم ہے, کتنے دن ہو گئے, تقریریں ہو رہی ہیں, پریس ٹاکس ہو رہی ہیں, لیکن جو کشمیری عوام کا جو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. رانا صاحب حمید صاحب دیکھیں بھائی جان, بات یہ ہے کہ یہ جو برطانوی خاتون رکن پارلیمنٹ کو انڈیا میں داخل ہونے سے روکا گیا, اس سے یہ جو مکروہ چہرہ ہے بھارت کا وہ دنیا کے سامنے مزید کھل کر سامنے آ گیا. یہ جو نام نہاد جمہوریت کے علمبردار بنتے ہیں کہ ان میں اتنی برداشت نہیں ہے کہ پارلیمانی جمہوریت کی ماں ہے برطانیہ, وہاں کی پارلیمنٹ کی خاتون ممبر جو ہے اس نے صرف اپنی رائے کا اظہار کیا, کوئی توپ تو نہیں مودی کے خلاف چلائی تھی, رائے دی تھی نا کہ بھئی یہ ظلم کر رہے ہیں جو 370 ختم کر رہے ہیں. تو اس قدر وہ آگے ان کی درندگی اور وحشیانہ حرکات جو ہیں یہ اب ویسٹ کے سامنے بھی آ رہی ہیں کہ بھئی یہ لوگ کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ مودی مکار جو ہے, اور اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی. آپ دیکھیں سمیع صاحب, 6 مہینے سے اوپر کا عرصہ ہو گیا, کشمیر کے لوگوں کو کس طریقے سے اس نے بند کیا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ کسی نہ کسی دن لاوا پھٹنا ہے. یو این سیکرٹری جنرل کی جو دورہ پاکستان ہے سمیع صاحب, اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. دیکھیں پاکستان نے آج جس پر یو این سیکرٹری جنرل نے شکریہ بھی ادا کیا پاکستان کا کہ یو این آبزرور مشن جو ہے اس کو کہا کہ آزاد کشمیر میں آپ کھلے طور پر جائیں جہاں بھی جانا چاہتے ہیں. تو یہ بھارت کیوں اصل کس کو جو جھوٹا ہو, بے ایمان ہو, مان ہو, وہی رکاوٹیں ڈالتا ہے نا, وہ کیوں یو این آبزرور مشن کو نہیں مقبوضہ کشمیر میں جانے دیتے. تو یو این سیکرٹری جنرل نے پرائم منسٹر اور آرمی چیف سے ملاقاتیں کی. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا, پرائم منسٹر نے بھی آگاہ کیا. مجھے سمیع صاحب آج میں سن رہا تھا پرائم منسٹر کا خطاب. پرائم منسٹر نے بڑی دلیری سے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر مودی کا جو مکروہ چہرہ اس کو آج پھر ایکسپوز کیا کہ یہ نازیزم پر چل رہا ہے. لیکن ہمارے محترم وزیر خارجہ جو ہے نا شاہ محمود قریشی صاحب, ان کی بھی کل میں گفتگو سن رہا تھا, جو پریس ٹاک تھی وہ بڑے ہی ڈپلومیٹک انداز میں ہمارے ہمسایہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, وہ بھئی انڈیا اس کا نام لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. ساری دنیا کہہ رہی ہے, پرائم منسٹر کھل کر کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے انڈیا, یہ
ظلم کر رہا ہے، اقلیتوں پر ظلم کر رہا ہے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نا بڑی نپی تلی نا سفارت وہ تو کیونکہ وزیر خارجہ ہے نا، تو اس لیے وہ لینگویج ان کو وزیر خارجہ جو ہوتا ہے نا، جب بات کرنی ہوتی ہے نا، اگر ترک صدر جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے ہمارے بھائیوں پر، تو ہمارے وزیر خارجہ کو کبھی اس سلسلے میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرنی چاہیے، دو ٹوک بات کرنی چاہیے۔ نہیں تو بات تو دو ٹوک ہی ہمسایہ ملک کا مطلب یہی ہے، وہی ہیں جنہوں نے کیا، مطلب تو یہی ہے، لیکن مطلب اس طرح کا کریں نا جو پرائم منسٹر صاحب جس طرح مودی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کے جذبات سمجھتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پتھر اٹھا کے سر پہ مارے، بالکل صحیح، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ مارنا چاہیے ان کی، جو میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، آپ کے جذبات جو ہیں ان سے میں ایگری کرتا ہوں، اور بالکل جو پرائم منسٹر نے جو بات کہی ہے آج بھی کہ دنیا اس کا احساس نہیں کر رہی کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے اور کب تک ہم اس پہ برداشت کریں گے۔ ویسے انڈیا کی اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنی فوجوں کو کس طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ۔ just fail to understand، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اس کے پاس؟ پیسہ تو خیر ان کا وہ لاگ رہے نا سر، ان کے آج دیکھیں آئی میں رپورٹیں، بیڑا غرق ہو رہا ہے، بہت غربت ہے سر۔ مسئلہ یہ ہے، یہ جو علیمہ نے پوائنٹ اٹھایا نا، مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی لیڈر کسی ملک کی بربادی کا باعث بنتے ہیں وہ اسی طرح کے اقدامات کرتے ہیں جو مودی بھارت میں کر رہا ہے، اور یہ مودی بھارت کی بربادی کا باعث بنے گا۔ یہ آپ دیکھیں، ہماری نسل ہی دیکھے گی مودی کے کرتوتوں کی وجہ سے بھارت کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے آپ کی، اور دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہرحال کشمیر کا ایک مسئلہ ہے جس پہ یہ بات چیت ہو رہی ہے، لیکن کچھ اور اچھی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی آج ہوئی ہیں۔ ایک تو جو ملیشیا میں جو پاکستانی ورکرز ہیں، کارکن ہیں، ان کے حوالے سے ایک ایگریمنٹ ہماری وہاں پر جو ہائی کمشنر ہیں آمنہ بلوچ صاحبہ، انہوں نے جو ملیشین سوشل سیکورٹی ہے ان کے ساتھ کیا ہے، بڑا زبردست وہ ایگریمنٹ ہے۔ ایم او یو محترم جناب عمران خان اور ڈاکٹر مہاتیر سائن کر کے آئے تھے، اس کے مطابق جو بھی پاکستانی ملیشیا کے اندر کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کا جو سارا علاج معالجہ جو ہے وہ ملیشین وہ کمپنی یا گورنمنٹ کرے گی، اور اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے اور اس میں کوئی جانی نقصان ہو جاتا ہے تو لواحقین کو تا حیات معاوضہ ملے گا، ان کا ماہوار معاوضہ ملے گا، اور یہ تقریباً اس وقت کوئی 80-82 ہزار سے زائد پاکستانی وہاں پر کام کر رہے ہیں، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا، پاکستان زیادہ سکل لیبر ملیشیا بھیجے گا، اور لیکن وہ اب ملیشین گورنمنٹ نے ان کا جو رجسٹریشن شروع کر دی ہے، اور بہت سارے جو لوگ ہیں جو سکلڈ ہیں وہ جانا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ تو ایک نیا ایک چیپٹر کھل رہا ہے پاکستان کے لیے ملیشیا کا۔ بڑی باتیں ہوتی تھیں کہ جی کوالالمپور کانفرنس میں نہیں گئے عمران خان صاحب اور بڑا نقصان ہو گیا پاکستان کا، ملیشیا ناراض ہو گیا، ٹرکی ناراض ہو گیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کی جو مجبوری ہے، جو پرائم منسٹر کی جو اس وقت ان کے جو پرابلمز ہیں، ان کو کوالالمپور والوں نے بھی سمجھا، ترکی کے پریزیڈنٹ نے بھی سمجھا، طیب اردگان پاکستان آئے اور کئی انہوں نے ایم او یو سائن کیے، اور کشمیر پر جو بات کی، پاکستان سے جس طرح انہوں نے محبت کا اظہار کیا، اور ڈاکٹر مہاتیر نے پاکستانی ورکرز کے ساتھ ڈس افیکشن کا، یعنی پاکستانی اکانومی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو یہ قدم اٹھایا، اور اس کریڈٹ گوز ٹو زلفی بخاری۔ بہت کرٹیسائز زلفی بخاری ہوتے ہیں کہ جی وہ کہاں سے آ گئے ہیں، پتہ نہیں وزیر اعظم کے معاون برائے اوورسیز پاکستانی اور یہ اور وہ، ایکسکیوز می، کریڈٹ گوز ٹو زلفی بخاری، کریڈٹ گوز ٹو پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان، اینڈ کریڈٹ گوز ٹو مہاتیر، ڈاکٹر مہاتیر جو ملیشیا کے پرائم منسٹر ہیں۔ بڑی اچھی خبر ہے یہ پاکستان کے لیے۔ ہم انفارچونیٹلی جو اچھی خبریں ہیں وہ میڈیا کو اتنا زیادہ جینرس نہیں ہے، وہ اس حوالے سے وہ خبریں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی نیگیٹو چیز ہو، پاکستان کا امیج برا ہو، ایسا لگے کہ جی بس معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو بڑا ہائی لائٹ کریں گے، لیکن اب یہ کتنی اچھی خبر ہے۔ مزدور پاکستان کا غریب آدمی ہے، کام کر رہا ہے وہاں پہ، اس کی فیملی کو پروٹیکشن، اس کی جاب کو پروٹیکشن، اگر وہ بیمار ہے اس کو اس کی فیملی کو علاج معالجہ، کتنا بڑا جسچر ہے یہ ملیشیا، اور کتنا بڑا جسچر ہے ڈاکٹر مہاتیر محمد کا۔ اور دیکھیں یہ جب گورنمنٹ عوام کے لیے کر رہی ہے نا، قوم کے لیے، یہ مزدوروں کے لیے ہے نا، ایک چھوٹا سیگمنٹ ہے لیکن اس کو پھیلا رہے ہیں، دوسرے جو تمام ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ہماری لیبر ہے اس کو باہر
آپ کو پتا ہے جرمنی کے ساتھ آلریڈی ہم یہ معاہدہ کر چکے ہیں, ان کی لیبز بن رہی ہیں یہاں پر آئی ٹی کی, وہ ٹریننگ دیں گے. جو یوتھ پروگرام ہے پرائم منسٹر کا, اس میں بہت بڑا حصہ رکھا جا رہا ہے آئی ٹی بیسڈ بزنسز کے لیے, تاکہ ٹریننگ ہو نوجوانوں کی اور یہاں پر وہ بزنسز ہوں, تاکہ جو باہر جو بزنس ہے, کمپنی جو بڑا بڑا آئی ٹی کا بزنس ہے, وہ آؤٹ سورس ہو کے پاکستان آئے, تاکہ یہاں پہ نوجوانوں کو روزگار ملے. تو اچھی چیزیں بھی بہت ہو رہی ہیں. ایک اور بڑی زبردست جو اچھی چیز ہوئی ہے, نہیں سمیع صاحب, یہاں پہ میں ایک گزارش کروں بھائی جان, یہ ڈاکٹر مہاتیر محمد نے بہت زبردست سٹیپ اٹھایا بلا شبہ, اور اس میں پاکستان کے وزیر اعظم کی کوششوں کا بڑا دخل ہے کہ جو وہاں پہ معذور بھی ہو جائے گا پاکستانی ورکر, اس کو بھی تاحیات وہ دیتے رہیں گے. تو میں جناب وزیر اعظم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو کام ملائیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد نے وہاں کام کرنے والے پاکستانیوں کے لیے کیا ہے, وہ یہاں بھی پاکستانی انڈسٹری کو, کمپنیوں کو پابند کریں کہ اگر کوئی ورکر معذور ہو جائے تو اس کو وہ تاحیات معاوضہ دیتے رہیں. ویلڈ ہے, لیکن پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک ہے, اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین کی طرف پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے رانا صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا, انہوں نے کہا تھا جو پاکستان میں مزدور ہیں ان کا بھی تھوڑا خیال کر لیا جائے. جی سمیع صاحب. میرا خیال ہے یہ بہت اچھی پروپوزل ہے. ڈاکٹر مہاتیر نے جو فیصلہ کیا ہے پاکستانی ورکرز کے لیے, گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی ایسا ہی فیصلہ کرنا چاہیے, اور یہ پابند بنانا چاہیے تمام انڈسٹری کو, خاص طور پر میڈیا جو انڈسٹری میں لوگ ہیں ان کو بھی پابند کرنا چاہیے کہ اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے وہ تاحیات اس کا معاوضہ دیں گے, بیماری میں بھی دیں گے. یہاں پر ابھی دیکھیں عزیز میمن مرڈر ہو گیا, کوئی کسی کی پروٹیکشن نہیں ہے, پتہ نہیں فیملی کہاں پہ جائے گی, کیا کرے گی. تو اسی طرح فیکٹریاں ہیں, اسی طرح مزدور ہیں جو کام کرتے ہیں بیچارے, کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں. کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تو کر دیں پرائم منسٹر صاحب کہ آپ یہ جو تمام مالکان ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, ان سے بات کر کے ایک براڈ بیسڈ کہ جو کوئی ورکر کام پہ جو اس کے ساتھ کوئی بیماری ہو, کوئی واقعہ ہو, کوئی حادثہ ہو, تو اس کی جو کمپنسیشن ہے اس کا تاحیات اس کے لواحقین کو ملے, اور اس کی بیماری اگر ہے تو اس کا علاج کیا جائے. اور یہ قوانین تو پہلے بہت سارے انہوں نے لکھے ہوئے کتابوں میں, لیکن امپلیمنٹیشن کہیں نہیں ہے, کہیں پر بھی کچھ انفورس نہیں ہے. تو اگر آپ ایک اس میں اس کا نوٹس لے کے اس کو مسٹ کر دیں تو یہ پاکستان کی جو مزدور ہیں ان کے لیے ایک بڑا فائدہ ہوگا, اور بڑا وہ آپ کے احسان مند ہوں گے. وہ غریب آپ نے پناہ گاہ بنائے ہیں, لنگر خانے بنائے ہیں, تو یہ بھی اگر آپ کر دیں گے تو یہ بہت بڑا ایک بگ سٹیپ ہوگا. واقعتاً پھر وہ جو ایک آپ بات کرتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں سے, اپنے غریب لوگوں سے پیار محبت کا سلوک کرے گی, تو یہ اس طرف ایک بہت بڑا قدم ہوگا یہ. دوسرا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک اور اچھی خبر ہے, ٹورزم. پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ ٹورزم ہونا چاہیے, اس میں انہوں نے مثالیں بھی دیں کہ سوئٹزرلینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے, آپ کو پتہ ہے کتنا وہ کماتا ہے ٹورزم کی مد میں سال میں, $80 بلین. ٹرکی $20 بلین بناتا ہے, ملائیشیا جو ہے وہ بھی 30-40 کے درمیان بناتا ہے. تو پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے, اور جو حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں جس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے کوشش کی ہے اس میں بڑا پازیٹیو رسپانس آیا. آپ دیکھیں جو پرنس ہیری اور ان کی جو وائف تھیں وہ ہو کے گئی ہیں کیٹ میڈلٹن یہاں پہ, اور پھر اس کے بعد برطانیہ نے کہا کہ اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری کو تبدیل کیا, انہوں نے جا سکتے ہیں آپ بائی ٹرین ناردرن ایریاز میں. پھر اس کے بعد یونائٹڈ نیشن نے اس کو اپنے ڈپلومیٹس کے لیے فیملی اسٹیشن قرار دیا. پھر اس کے بعد امریکہ نے بھی اپنے ڈپلومیٹس کے لیے اسلام آباد کو فیملی اسٹیشن قرار دیا. اب آپ کو پتہ ہے ایک اور برطانیہ کی پرنسس ویس, اور ان کے ساتھ اٹلی کے سابق وزیر اعظم, اسپین کے سابق وزیر اعظم, وہ پاکستان میں ہیں. اور کس لیے ہیں کہ KPK میں اسکیئنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. اب آپ دیکھیں کتنا ہائی پروفائل یہ ڈیلیگیشن ہے یہ, اور ان کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے. کریڈٹ گوز ٹو زلفی بخاری, کریڈٹ گوز ٹو پرائم منسٹر. اور اب انہوں نے اس کو چنا
تو اور آئے وہ عمران خان صاحب سے ملے پرائم منسٹر سے. پرائم منسٹر نے اپنے انسٹا پہ اس کا لگایا بھی ہے, تصویر بھی ان کی لگائی. لیکن دیکھیں یہ ٹورزم میں اب اگر ہم یہاں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جیسے پاکستان نے کوشش کی ہے سعودی عرب سے, یو اے ای سے اور دوسرے کئی عرب ممالک سے, کہ آپ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم آ کے تیل کی پیٹرو انڈسٹری جو ہے اس میں کریں. پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ ٹورزم میں, ہوٹل انڈسٹری میں, کیونکہ پاکستان کے پاس ہوٹلز نہیں ہیں. میں میں مظفر آباد گیا, ادھر ادھر ہم جاتے ہیں, ابھی لیٹلی میں نے ٹریول کیا ہے, تو ہوٹلز کی کمی ہے. ٹورسٹ آنا چاہتے ہیں ویسٹ سے, امریکہ سے, کینیڈا سے, یورپ سے, افریقہ سے, عرب ممالک سے ٹورسٹ آنا چاہتے ہیں, لیکن انفراسٹرکچر نہیں ہے. آپ خنجراب تک جائیں تو خوبصورت جگہ ہے رانا صاحب, گلگت بلتستان سے آپ جب شروع ہوتے ہیں, کیا خوبصورت گلیشیئرز ہیں, کیا خوبصورت روڈ ہے, لیکن رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, کھانے پینے کی کوئی اچھی. اگر آپ اس انڈسٹری کو ٹورزم کے لیے, اگر آپ ہوٹل انڈسٹری کو وہاں پر مضبوط کر دیں اور فیسلٹیز بنا دیں, تو ٹورسٹ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا, اور یہ بلینز آف ڈالرز یہ وہاں پر ان علاقوں میں روزگار آئے گا. پاکستان اوپن اپ ہو رہا ہے پاکستان. لوگ اب دیکھیں کرکٹ بھی آ گئی. بنگلہ دیش باوجود اس کے کہ ان کا بھارت کے ساتھ ایک بڑا تعلق ہے, وہ آئے پاکستان میں کرکٹ کھیلی. سری لنکا نے کرکٹ کھیلی. پی ایس ایل کا پورا جو سیزن ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے, سارے میچز یہاں پہ ہو رہے ہیں, انٹرنیشنل پلیئرز آ رہے ہیں. تو کرکٹ از کمنگ. وہ جو ایک گلوری تھی پاکستان کی, جو ایک زمانہ جب میں اسکول میں ہوتا تھا تو ہمیں لاہور میں دیکھتا تھا کہ جو شالامار گارڈن ہے, شاہی قلعہ ہے, جہاں پہ بھی آپ چلا جائیں تو جو یورپین ٹورسٹ تھے ان سے بھرا ہوتا تھا لاہور. پھر وہ سارا فنامنا ختم ہو گیا. اب وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ. یہ اچھی خبریں ہیں. یہ پاکستان کے یہ میڈیا کو چاہیے کہ وہ ان خبروں کو بھی دے. دیکھیں جہاں پر گورنمنٹ کی ناکامی ہے, جہاں پر انجسٹس ہے, وہ بھی آنی چاہیے خبریں. لیکن اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو وہ بھی قوم کو بتانا چاہیے. ادھر ایک مایوسی نہیں ہر وقت مایوسی, ہر وقت قتل و غارت کی خبریں, ہر وقت یہ خبریں جی لٹ گئے, مر گئے, یہ ہو گیا, باں 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 باں. اور وہ ترچھی ٹوپی والے لندن کی گلیوں میں بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور پھر عجیب و غریب کہانی, پھر ایک بلاول بھٹو صاحب آ جاتے ہیں, پھر آج راجہ پرویز اشرف صاحب کہ صحافی مر گیا, قتل ہو گیا, اب اس کی جے ٹی نہ بنائیں, صوبائی خود مختاری میں مداخلت. نوکری کر رہے ہیں اپنی, ان کو کرنے دیں. دیکھیں سمیع صاحب, میں آپ کو بتاؤں, یہ ٹورزم والی بات جو بھائی جان آپ نے کی ہے, دنیا نے اس سے اتنا فائدہ اٹھایا ہے, لیکن بدقسمتی سے یہاں ہوتا کیا رہا کہ یہاں پہ سیاحت کو فروغ دینے کی بجائے ہمارے یہ جو سابق حکمران تھے یہ بیرون ملک سیاحت کرتے رہے, وہاں پہ اپنے محلات کھڑے کرتے رہے. یہاں پہ کوئی ہوٹل بنانے کے لیے لوگوں کو اس طرف لانے کی بجائے یہ تو خود وہاں پہ جا کر انویسٹمنٹ کر رہے تھے. اب یہ جو اربوں روپے کے ایونز فیلڈ اپارٹمنٹ انہوں نے لیے ہیں, سرے کتنا محل خوبصورت ہے. سرے محل زرداری صاحب نے لیا تھا, کتنا خوبصورت ہے کے پی کے اور وہ سارا ناردرن ایریا. اگر ان پیسوں سے وہاں پہ 6-7 اسی طرح کے 5 اسٹار ہوٹل بنا دیے ہوتے, ان کو پیسے بھی ملتے. اور یقین کریں اگر یہ بے ایمانی سے بھی بنائے تھے نا انہوں نے, قوم کو فائدہ ہو رہا ہوتا تو شاید قوم انہیں معاف کر ہی دیتی. بالکل, وہاں لوگوں کو روزگار ملتا وہاں پہ, یہ ٹورسٹ ٹھہرتے وہاں پہ, کتنا فائدہ ہوتا پاکستان کو. لیکن اب حسن اور حسین نواز بجائے برطانوی شہری بننے کے یہاں پاکستان وہ جو پلازے اتنے بڑے بڑے انہوں نے کھڑے کیے ہیں, اسحاق ڈار صاحب نے اور علی عمران صاحب جو شہباز شریف صاحب کے داماد ہیں, پھر زرداری صاحب کی جو ساری پارٹنرشپ ہے. زرداری صاحب بیسیکلی ڈیولپر ہے, آپ کو پتہ ہے نا, ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں. ان کے کینیڈا میں بھی ان کے جو دوست ہیں انہوں نے پتہ نہیں کتنے 100 ہاؤسنگ وہ پروجیکٹ جائیدادیں. تو وہ اگر وہ پیسہ ادھر پاکستان میں آپ بھلے کسی بے نامی کرنا تھا نا تو بے نامی کر دیتے بھائی, کسی اور کے نام ہوٹل ہی بنا دیتے, کیا نامی بھی کر لیتے تو لوگ بلاول ہاؤس بھی تو ہے نا, بلاول ہوٹل بن جاتا تو کون سی بڑی قیامت. جو بات سمیع صاحب آپ نے کہی ہے نا وہ صحیح ہے کہ بے شک انہوں نے مال لوٹا تھا پاکستانی قوم کا, اگر یہاں پہ انویسٹ کر دیتے کیا فرق تھا تو لوگ برداشت کر جاتے. لیکن سمیع صاحب یہ میں کہتا ہوں عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ دنیا کو راغب کر رہے ہیں پاکستان کی طرف کہ آپ پاکستان آئیں, اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو جو قدرتی حسن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کیا ہے اس قرۂ ارض پہ سمیع صاحب کہیں نہیں. اتنے خوبصورت ہے پاکستان, اس میں اتنے آپ چیزیں ہیں اس میں دیکھنے کی, اس کو ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کی, ہسٹوریکل کتنی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں سندھ میں موہنجو دڑو ہے, پنجاب میں ہڑپا ہے,
پھر ادھر آ جائیں آپ KPK میں بدھا کے زمانے کی وہ جو پرانی چیزیں ہیں ساری، ٹیکسلا اب ٹیکسلا آپ دیکھ لیں، پھر اب یعنی اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے، پہاڑ ہیں، اب سمندر ہیں، جھیلیں ہیں، شرائنز ہیں اتنی پرانی اور کتنا کچھ ہے، مندر ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، وہ آپ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں، کتنے دکھ سے اسلم زار صاحب بیان کرتے ہیں کہ جین مت جو ہے اب انڈیا میں بھی نہیں ہے، اور یہاں پر وہ جو نواز شریف کی جو شہباز شریف نے جو وہ پیلی ٹرین چلائی ہے، سنگترا ٹرین جو ہے، اس مالٹا ٹرین نے پورے شہر کا ستیہ ناش کر دیا، اور وہ جو جین مت ہے وہ انڈیا میں بھی نہیں ہے، جین مندر جو ہے، جین مت انڈیا میں بھی نہیں ہے، سری لنکا میں ہے، اور جین مندر اتنا چھوٹا سا رہ گیا۔ آپ یقین کریں اگر صرف آپ اسی کو تھوڑا سا بچا کے رکھتے، ڈیولپ کر لیتے ایز اے ٹورسٹ سائٹ، تو سری لنکا سے اتنا ٹریولر آتا، اتنا ٹورسٹ آپ کے پاس آتا، اتنا ٹورسٹ آتا کہ آپ لاہور میں ہوٹلوں میں جگہ نہیں رہنی تھی۔ پھر وہ جو جند کور کا جو وہ محل ہے، جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جو پتنی تھی، اور وہ وہاں پر وہ کالج بنا ہوا، وہ اب خیر آرکیٹیکٹ جو ہے وہ انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے، برجیاں نظر آتی ہیں باہر سے اس کی حویلی کی، پیلس کی، اتنا خوبصورت، یعنی اتنا ہسٹوریکلی ہم اتنے رچ ہیں، ہمارے پاس اتنا پرانا کلچر ہے، سیولائزیشن تھی یہاں پر کہ دنیا پوری امڑ آتی یہاں پہ۔ دیکھیں نا امریکہ تو سارا 300-400 سال پرانا ہے، یورپ کے اندر بھی مسلمانوں بڑا کرتے رہے، اور یہ جو ہے انڈس ویلی، اس کی سیولائزیشن 5000 سال پرانی سیولائزیشن، اور ہم نے اس کو ڈیولپ نہیں کیا، یعنی ہم نے اس کو وہ بنایا ہی نہیں، ہم نے یہاں پر بس گلے ہی کاٹتے رہے لوگوں۔ آپ دیکھیں سمیع صاحب، لاہور کا نا یہ ہیٹ والے بھائی صاحب نے نا حلیہ ہی بگاڑ دیا، یہ اورنج ٹرین کے اور میٹرو کے جو وہ پل شل بنو کے سائیکو ہے بھائی، سائیکو، کس طرح بیڑا غرق کبھی کیا۔ آپ نے لاہور دیکھا شہر وہ ایک کیسے تاریخی شہر ہے، مائک یوں پھینکتے تھے۔ آپ لندن کو دیکھیں، انہوں نے تنگ گلیوں میں نا ڈبل ڈیکریں چلتی ہیں، لیکن انہوں نے وہاں پہ لندن شہر کا حلیہ نہیں بگڑنے دیا کہ جی ہم یوں کر لیں اور یہ سیکریٹریٹ ہے نا، اس کو انہوں نے پیسے دیے، امداد دی پاکستان کو کہ آپ اسی آرکیٹیکٹ کو محفوظ رکھیں، ہم آپ کو بنوا کے دیتے ہیں۔ اچھا KPK میں بھی تو آپ کے BRT نے حلیہ بگاڑا ہوا ہے۔ خیر جی، پروگرام میں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک ہے، جب بریک سے مزید سٹوریز بھی ڈسکس کرتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ابھی زلمے خلیل زاد کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے سمیع صاحب۔ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ ڈیولپمنٹ رانا صاحب، کیونکہ اب بالکل جو مذاکراتی عمل ہے وہ ڈیسائسو فیز میں ہے، اور طالبان کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ آلموسٹ ہونے کے قریب ہے۔ اس میں پرائم منسٹر عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ، پاکستان کی فوج، بہت انہوں نے اس میں محنت کی ہے، کیونکہ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا اپنی جو وہ ایک پرانی بات ہوتی تھی نا، اسٹریٹجک ڈیپتھ اور پتہ نہیں کیا، گڈ بیڈ طالبان، یہ وہ سب ختم کر دیا، اور کہا کہ بالکل افغانستان کے اندر پیس افغان لیڈ پروسیس ہونا چاہیے، اور پاکستان کی سرزمین بالکل استعمال نہیں ہوگی کسی کے خلاف۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ یہ سعودی عرب اور ایران کا بھی جو تنازع تھا، اس میں بھی پاکستان نے کہا ہم کوئی سائیڈ نہیں لیں گے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا دنیا میں، ایک کولڈ وار کا سا اس وقت معاملہ تھا، افغانستان میں جو کچھ ہوا مجاہدین کی صورت میں، بعد میں طالبان کی صورت میں، اب پاکستان یہ فیصلہ کر چکا، اور سول اور پاکستان کی عسکری قیادت سیم پیج پہ ہے کہ بالکل جو پاکستان کی سرزمین ہے وہ کوئی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کر سکے گا۔ اور دیکھیں پاکستان نے بڑا کڑوا گھونٹ بھرا ہے، کشمیر کے اندر جو کچھ بھارت کر رہا ہے، دل نہیں چاہتا کہ بندہ اس پہ خاموشی سے بیٹھ جائے، لیکن پاکستان نے صرف ڈپلومیٹک جو راستہ ہے وہ اختیار کیا ہے۔ آپ نے دیکھا حافظ سعید صاحب کو ابھی سزا ہوئی ہے، پھر فیٹف کا اجلاس شروع ہے، اس کے حوالے سے پاکستان نے جتنا کام کیا ہے، پاکستان نے جس طرح اپنے قانون کو تبدیل کیا ہے، اور ٹیرر فائنینسنگ کو جس طرح روکنے کے لیے دنیا نے جو بینچ مارک بنائے تھے ان آبجیکٹیوز کو اچیو کیا ہے، اور یہ پالیٹکس ہے ایکچولی جس کی وجہ سے ابھی پاکستان گریل اس سے باہر نہیں نکلا۔ میں نے کئی ایکسپرٹس جو ہیں انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس، ان سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ سب کچھ پاکستان کی جگہ کسی اور ملک نے کیا ہوتا تو وہ پچھلے ہی اجلاس میں گرے لسٹ سے نکل جاتا، لیکن کیونکہ پاکستان کی ایک جیو اسٹریٹجک اہمیت ہے، اور انڈین لابی پھر امریکن لابی پاکستان کو پریشر میں رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ نے طیب اردگان کو سنا، طیب اردوان نے یہ
پاکستان کی پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ فیٹف پر جو دباؤ ہے پاکستان پر، ہمیں اس کا احساس ہے، وہ ناجائز ہے اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو اب زلمے خلیلزاد کی جو میٹنگ ہے اس میں پاکستان یہ ثابت کر رہا ہے اپنے ایکشنز کے ذریعے کہ واقعتاً پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، اور افغانستان کے اندر پاکستان کی کوئی ترجیحات اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کی کوئی گورنمنٹ انسٹال کرے۔ اور یہ جو مذاکرات ہیں، یہ امریکہ نے خواہش کا اظہار کیا پاکستان سے، کیونکہ پرائم منسٹر نے یہ بات کہی کہ افغانستان کے اندر مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے، مذاکرات سے۔ تو لکس لائک کہ تھنگز آر ناؤ ہیڈنگ ٹورڈز اے لاجیکل کنکلوژن۔ رانا صاحب، سمیع صاحب، یہ بہت بڑی، میں کہتا ہوں دنیا میں امن کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے جو افغان طالبان اور امریکہ کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں حقیقی کردار جو ہے وہ پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت کا ہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی کوششوں کے نتیجے میں یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کا فائدہ صرف پاکستان یا افغانستان کو نہیں سمجھ، پورے خطے کو، پورے خطے کو، پوری دنیا کو، امریکہ کو بھی ہے۔ کتنے بلینز آف ڈالرز وہ خرچ کر رہے ہیں یہاں پہ۔ وہ دیکھیں نا، 2001 سے لے کر 2020 تک 19 سال سے وہاں جنگ کر رہے ہیں، کیا نتیجہ نکلا؟ تو بالآخر جو عمران خان نے بات کی تھی کہ مسائل کا حل بات چیت سے ہوتا، مذاکرات سے ہوتا، تو مذاکرات کی ٹیبل پر آئے دونوں فریق، اور یہ اب معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ جو زلمے خلیلزاد صاحب پاکستان آئے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے بھی ملے یا باقی لیڈروں سے بھی، پاکستان کی سول قیادت سے بھی ملیں گے، تو یہ سمیع صاحب، یہ ہے پاکستان کا امیج جو اب دنیا کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو دنیا میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ ہٹ ہم ہوئے ہیں ٹیرر، سب سے زیادہ، اور 70,000 سے زائد جانیں پاکستان کی گئیں۔ ہمارے فوجی شہید ہوئے، ہمارے شہری شہید ہوئے، ہماری سول لا انفورسمنٹ جو ہے، پولیس کے جوان شہید ہوئے، فرنٹیئر کانسٹیبلری کے شہید ہوئے، اور معیشت تباہ ہوئی، معیشت پاکستان کی تباہ ہوئی اتنی برے انداز میں۔ فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پہ ہم نے کام کیا، اور دیکھیں کتنے افغان پناہ گزین تھے، ریفیوجیز، جن کو ہم نے سہارا دیا یہاں پر، ابھی بھی 37 ابھی لاکھ بھی موجود ہے، اور کوئی دنیا مدد نہیں کر رہی۔ دنیا نے پاکستان کی کوئی فائنینشیل مدد نہیں کی۔ یہ تو آج UN سیکرٹری جنرل نے بھی انہوں نے تسلیم اس کیا۔ بات کو تسلیم کیا، مانا اس بات کو کہ پاکستان کا جو رول ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور پھر امن فورس جو ہے اس میں جو پاکستان نے افریقہ میں جو ہمارے خواتین، آپ کو پتا خاص طور پر جو ہماری خواتین نے رول پلے کیا، وہاں ایوارڈ بھی ملا ہے انہیں، لیڈ کر رہا ہے پاکستان، میری ٹائم سیکورٹی میں لیڈ کر رہا ہے، اتنی زبردست خدمات ہیں پاکستان کی۔ بالکل ایسے رانا صاحب، ہمیشہ پیس لونگ قوم کے طور پر سامنے آئی ہے بالکل ایسے جی۔ پاکستان۔ اچھا جی، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ہم تینوں کو آپ اجازت دیجیے اور اب خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔